बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन टीवी से आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आलिया कैसर। बात करेंगे हम इस वक्त ताज़ा जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से। 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के लिए 32 लाख वोटर्स हैं और अगर हम बात करते चलें तो इसी तरीके से 32 पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मैदान में उतर रही हैं। 45 हल्के, 33 आज़ाद जम्मू कश्मीर के, महाजर हल्के कह लें या पाकिस्तान के 12 हल्के वो हैं। टेक्नोक्रेट्स की नशस्तें हैं और इसी तरीके से स्पेशल नशस्त है, उलमा मशाइख की नशस्त है। ओवरसीज़ जो कश्मीरीज़ हैं उनके लिए भी नशस्त मुख्तस की गई है और इसी तरीके से बाकी जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो भी मैदान में हैं। लेकिन एक सिलसिला हमने शुरू किया कि तमाम तर जो हल्के हैं उनकी डिटेल हम आप तक लेकर आएँ। अब से पहले अगर हम बात करते चलें तो मीरपुर डिवीज़न की जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका हमने अहवाल आप तक लेकर आना था। उसमें हमने मीरपुर और भिम्बर को डिस्कस किया, कोटली बाकी था। तो आज के इस प्रोग्राम में कोटली की जो 6 नशस्तें हैं उनके हवाले से, जो 6 हल्के हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे, कौन किसके मद्दे मुकाबिल है। बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है नबी सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने बहुत जल्दी शॉर्ट रखा ताकि आपसे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स जो हैं वो हासिल कर सकें। कुछ अपने जो देखने वाले हैं नाजरीन हैं उनको हमने मीरपुर की सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन ओबियसली हम आपसे जानेंगे कि जब हम बात करते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट के हवाले से तो ज़ाहिर है कि बड़ी तादाद में वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो उम्मीदवारान की भी है। आज के इस प्रोग्राम में स्पेसिफिकली चूँकि हम कोटली जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं तो आगाज़ ही हम कर लेते हैं राजमहल से। 73,000 से ज़ाहिर यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, लेकिन कितने मर्द हैं, कितनी ख़वातीन हैं और सबसे अहम बात कौन सी जमात का कौन सा उम्मीदवार किसके मद्दे मुकाबले, उससे हमें आगाह कीजिए। बिल्कुल, ये राजमहल जो आपने बात की, एक LA जो है वो हल्का LA 8 है और कोटली का ये 1 है राजमहल। और यहाँ पर अगर आप ये जानना चाहें कि टोटल उम्मीदवार जो मैदान में उतरे हैं वो है 13। 25 शुरू में थे, उसके बाद 13 के कागजात जो है वो तस्लीम हुए थे, उसके बाद बाकी लोगों ने कागजात वापस ले लिए। अब 13 टोटल उम्मीदवार हैं जो यानी इलेक्शन कमीशन में हैं। अब लेकिन उसके बाद भी आपको पता है कि बहुत से लोग एक दूसरे की हमायत करते हैं और अभी भी कुछ उम्मीदवार हैं ऐसे जो ये समझते हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी को किसी दूसरे के हक़ में दस्तबरदार हो जाए। यहाँ पर राजमहल की जो आपने बात की, बिल्कुल 73,121 वोट है। यहाँ पर टोटल जो मर्द वोटर्स की तादाद है वो है 40,925 है और ख़वातीन वोटर्स की तादाद है 32,196। एक तो ये बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आपको नज़र आएगा कि हर हल्के में 5, 6, 7, 8 तक, 1000 तक वोट आता है, फ़र्क आ रहा है। यानी अगर 50,000 मेल वोट है तो 42,000, 40,000 के करीब ख़वातीन का वोट है। यहाँ पर भी आप देखें 40,925 यानी 41,000 में से 32,196, तकरीबन 9,000 का फ़र्क आ रहा है यहाँ पर ख़वातीन का भी। अच्छा, यहाँ पर ज़रा उस पर टीम जो है काम कर रही है कि ये वजह क्या है, ख़वातीन वोटर्स की तादाद रजिस्टर्ड नहीं है या कोई और रीज़न है। क्योंकि आबादी की तनासब से देखें तो वोटर ज़्यादा होने चाहिए ख़वातीन की, लेकिन शायद कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ वोट रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सबसे अहम तो जो चीज़ है कि जो तहरीक इंसाफ के हैं मलिक ज़फ़र हैं। यहाँ मलिक यानी आपने देखा होगा मीरपुर और भिम्बर और कोटली में यहाँ पर बरादरियों का बड़ा रोल है और बरादरियों के ऊपर हमने एक अलग से भी प्रोग्राम किया और करें भी, क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन देने के हवाले से अगर हम बात करें तो फिर हमारे पास टाइम कम है। पीपल्स पार्टी के सरदार आफ्ताब वो हैं यहाँ पर, फिर मलिक जुल्फ़कार हैं मुस्लिम लीग नून से और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं मलिक नवाज़ हैं, ये सिटिंग MLA भी रहे हैं। यानी ये ओवरऑल इनकी अगर पोजीशन है। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि तहरीक इंसाफ का ये मामला है कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एक सिटिंग MLA है और PTI के जो मलिक जुल्फ़कार हैं, मलिक ज़फ़र हैं, यहाँ पे मलिक ज़फ़र और मलिक नवाज़, इनके दरमियान जो है वो मुकाबला ज़्यादा हो सकता है और हो सकता है कि ये तीसरा बंदा कोई फ़ायदा उठा ले, लेकिन इस पर डिटेल जो है वो हम अलग से शेयर करेंगे। फ़िलहाल इतना बताते चलें कि ये चारों पार्टीज़ के जो मद्दे मुकाबल हैं वो आप देख सकते हैं कि मलिक नवाज़ हैं, MLA रहे हैं, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हैं, मलिक जुल्फ़कार हैं PMLN से, मलिक ज़फ़र हैं तहरीक इंसाफ से और सरदार आफ्ताब जो हैं वो मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से। तो ये मलकों के दरमियान ही आप समझें कि मुकाबला है। अब कौन सा मलक कहाँ पे खड़ा है ये एक अलग से हम अच्छा, ये वोट बड़ा तकसीम हो जाएगा क्योंकि मलिक ही बिरादरी हमें दिखाई देती है। इस पर हम भी इन डिटेल हम आपसे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले हम तफसीलन जो मुख्तलिफ नशस्तें हैं, जो हल्के हैं, उनके हवाले से बात कर लें। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कोटली का तस्करा करते हुए कोटली 2 या नक्याल जो है उसका तस्करा करें तो वहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो 86,000 बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या रेशो है मर्द और ख़वातीन वोटर्स की, यहाँ उससे भी हमें आगाह कीजिएगा। और मेनली कौन सी सियासी जमातों के उम्मीदवार आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबले?
دیکھیں یہاں پہ جو الیکشن کمیشن کا ڈیٹا اگر ہم دیکھیں تو 24 امیدواروں نے یہاں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور اس میں سے 24 کے ان کے تسلیم ہوئے تھے، کوئی بھی ریجیکٹ نہیں ہوا تھا. لیکن جو فائنل جو کاغذات ابھی تک آپ سمجھیں کہ جنہوں نے واپس لینے تھے وہ لیے، اور 15 امیدوار باقی بچ گئے ہیں، یعنی 9 امیدواروں نے کاغذات واپس لیے تھے، اور ان 15 میں سے بھی کچھ امیدوار ابھی تک ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں. ابھی کی اگر صورتحال آپ دیکھیں نکیال کوٹلی 2 کی، یہاں پر 86,622 ووٹ ہے ٹوٹل. مرد حضرات کا ووٹ ہے 47,375 اور 39,247 ووٹ بینک ہے خواتین کا. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 47 اور 39 تقریباً 8,000 کا ووٹ کا ڈفرنس پایا جاتا ہے میل اور فیمیل میں. یہاں پر پی ٹی آئی کے ہیں آصف حنیف نیو ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ چیزیں سامنے آئیں گی. پیپلز پارٹی کی جاوید اقبال بڈھانوی ہیں، ایکس منسٹر ہیں، بڑے مضبوط امیدوار ہیں. پی ایم ایل این کے ہیں سردار منیر ہیں، یہ بھی نیو ہیں. پھر سردار خضر حیات ہیں، یہ سکندر حیات کے صاحبزادے ہیں، یہ مسلم کانفرنس سے ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہوگا. اب یہ یہاں پہ ایک برادری ہے، کڑوائی برادری جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے اس وقت سردار خضر حیات کو. پھر آصف حنیف نئے بھی ہیں پی ٹی آئی سے، اور مسلم کانفرنس بھی. اگر ان کو یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ مسلم کانفرنس اور پی ٹی آئی میں جس طریقے سے ابھی جنگ چلنا شروع ہو گئی ہے. شروع میں تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ شاید ان کے آپس میں جو ہے وہ اتحاد کی صورت میں کچھ سیٹوں پہ ہو، لیکن اب باغ میں صورتحال بڑی تبدیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے اب اس کا پورا ایفیکٹ جو ہے وہ پورے کشمیر پہ پڑے گا. ٹھیک، وہ تو اس پہ تو یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں کہ اس وقت یہ 4 بڑے امیدوار ہیں میدان میں. ظاہر ہے یہاں پر ہم اگر اوور آل دیکھیں تو جاوید اقبال بڈھانوی جو ہے ان کی پوزیشن کافی بہتر ہے، ایکس منسٹر بھی ہیں. پھر جو ہے پی ٹی آئی کے ایج ضرور ہے کہ ابھی اعلانات بھی ہو رہے ہیں اور باقی انہیں وزیر اعظم کا دورہ بھی ہوگا، تو صورتحال اب آپ کہتے ہیں صبح و شام چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک دوسرے کے حق میں امیدوار جب بیٹھتے ہیں تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. کبھی پیپلز پارٹی کا دائرہ یعنی گراف اوپر جاتا ہے، لیکن اب جو وقت نزدیک آئے گا حکمران جماعت کو فائدہ ہوتا جائے گا. ظاہر ہے اب دیکھیں ڈیلز ہوتی ہیں، وزیر اعظم کے اعلانات آئیں گے، یہ پتہ چلے گا جناب اتنے ارب کا، کیونکہ ظاہر فنڈنگ کا معاملہ ہے اور وہ وفاق کے کنٹرول میں. وزیر اعظم کا بڑا اہم دورہ بھی متوقع ہے ان ایریاز کا. اگر تذکرہ کرتے چلیں آگے بڑھتے کوٹلی سٹی آ جاتے ہیں. کوٹلی 3 بھی یہ کہلایا جاتا ہے ایریا. سٹی یا شہر کی جو صورتحال ہے اس سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. رجسٹرڈ ووٹرز، خواتین، مرد حضرات، اینڈ اگین سیاسی جماعتیں کون سی آپ یہاں پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں 72,437 ووٹ ہے ٹوٹل. میل ووٹ ہے 39,397 اور 33,036 ہے. یہاں پر بھی 7,000 کا فرق ہے میل اور فیمیل ووٹرز میں. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل جو میرے پاس ڈیٹا ہے الیکشن کمیشن کے پاس جو وہ 43 لوگوں نے ٹوٹل اپلائی کیا تھا امیدواروں نے. 41 کے کاغذات تسلیم ہوئے تھے، یعنی ایکسیپٹ کیے گئے تھے، اور باقی 2 کے ریجیکٹ ہوئے تھے. اور 41 میں سے 27 لوگ فائنلی جو ہے وہ اترے تھے میدان میں، اور باقی لوگوں نے جو ہے وہ تقریباً یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے 14 کے قریب امیدواروں نے کاغذات واپس لیے تھے ایک دوسرے کے حق میں یا جو بھی ہے. اب 27 ہیں، 27 میں سے بھی بہت سے امیدوار ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے حق میں ابھی سے ہی وہ ڈاواڈول ہو رہے ہیں. مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز جو ہے وہ ڈیلز چل رہی ہوتی ہیں. ٹوٹل ووٹر بینک 72,000 ہے یہاں پر، جیسے ہم نے شیئر کیا. اچھا یہاں پر پی ٹی آئی کے ہیں ملک یوسف، مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں. یہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی رہے، برادری کا ووٹ بینک بھی ہے، وفاقی حکومت بھی ہے. مسلم لیگ نون کے زبیر اقبال خان ہیں، یہ یو کے برطانیہ کے صدر بھی رہے ہیں، اور ان کو ٹکٹ بھی آپ کو پتہ ہے وہاں سے پھر کافی مضبوط ان کی وہ جو ہے نا سفارش تھی. لوکلی تھوڑا سا ان کو یہاں پر مخالفت کا سامنا ہے. چودھری یاسین ہیں پیپلز پارٹی کے اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، یہ بھی بہت مضبوط امیدوار ہیں یہاں پر. اور جاٹ قبیلی کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے ان کا. پھر سردار فاروق سکندر ہیں، آپ جانتے ہیں سردار مسلم کانفرنس کا ایک بہت بڑا نام ہے. تو یہ حلقہ سردار سکندر حیات جو ہے، سردار فاروق سکندر مضبوط امیدوار ہیں. پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین اپوزیشن لیڈر رہے ہیں، یہ بھی بڑے مضبوط ہیں. پھر جو ہے ملک یوسف جو ہیں ان کو وہ کیونکہ خود بھی ان کا ووٹ بینک ہے، برادری کا ووٹ بینک بھی ہے، ساتھ پی ٹی آئی کا بھی ان کے پاس ایک ٹیگ ضرور ہوگا وفاقی حکومت کے بعد. اور اب ظاہر ہے جو ہی کوئی دعوے وعدے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو آسانی ہوگی عوام کو وہ کرنے کے لیے. تو اوورآل یہ آپ سمجھیں کہ تینوں امیدوار بڑے تگڑے ہیں.
ظفر اقبال خان ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک معاملات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر مقابلہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز کا سخت دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، سہنسا کوٹلی 4 کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں کی کیا صورتحال ہے اس سے آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ کتنے رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں یہاں سے سامنے آ رہے ہیں، خواتین اور مرد حضرات کا کیا ریشو، کیونکہ اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی جو علاقے ہیں یا حلقے ہیں ان کی نسبت ووٹرز کی، رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کچھ زیادہ ہے یہاں پہ، وہ بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور پھر جو مد مقابل لوگ ہیں ان سے بھی آگاہی دیجیے گا۔ بالکل، کیونکہ حلقے نئے بنے ہیں، 4 اوورل حلقے پہلے 29 تھے، اب 33 ہو گئے ہیں، تو یہاں پر ٹوٹل جو رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد ہے وہ 1,05,827 ہے۔ میل ووٹرز کی تعداد ہے 57,429 اور فیمیل کی تعداد ہے 48,398۔ اب اگین 9,000 کے قریب یہاں فرق ہے یعنی میل اور فیمیل ووٹرز میں۔ اچھا، یہاں کی پوزیشن اگر آپ دیکھیں، کوٹلی کا 4 ہے، LA 11، اس میں 18 لوگ امیدوار میدان میں آئے تھے، 18 کے کاغذات تسلیم کر لیے گئے تھے، یعنی ایکسیپٹ کر لیے گئے تھے، 14 ان میں سے جو ہے وہ میدان میں اترے تھے، 4 نے کاغذات واپس لے لیے تھے۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد پھر جوڑ توڑ ابھی بھی چل رہا ہے۔ اچھا، اب چودھری اخلاق ہیں تحریک انصاف کے، اچھا انہوں نے 2016 میں بھی اچھا خاصا ووٹ لیا تھا، یہ اس وقت بھی PTI کے امیدوار تھے۔ مسلم لیگ نون کے جو ہے راجہ نصیر ہیں، یہ MLA یعنی سٹنگ MLA رہے ہیں۔ سردار بشیر پلوان ہے پیپلز پارٹی کے، ان کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے یہاں پہ۔ پھر راجہ افتخار احمد ہیں خان، یہ ایکس جو ہے مسلم لیگ نون سے تھے، اب یہ مسلم کانفرنس کے ساتھ ہیں، تو یہ اب ان چاروں کے درمیان زیادہ مقابلہ ہے۔ لیکن مین اگر ہم دیکھیں تو چودھری اخلاق جو PTI کے ہیں، اور راجہ نصیر کیونکہ ظاہر ہے وہ سٹنگ MLA رہے ہیں تو وہ اپنی اس وقت اپنی سیٹ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سردار بشیر الپلوان جتنا زیادہ ووٹ لیں گے وہ ذرا ان دونوں کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ تو یہ نہیں، ابھی اوورال اگر آپ دیکھیں تو PTI اور PMLN کا جو ہے نا وہ مقابلہ ہے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، چڑھوئی کا ذکر کر لیتے ہیں، یہاں پر بھی 1 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، خواتین مرد حضرات ایگزیکٹلی ووٹرز کی تعداد کیا ہے، کون سی سیاسی جماعت کا کون سا امیدوار یہاں میدان میں اتر رہا ہے؟ دیکھیں، چڑھائی کوٹلی 5 اور LA 12 ہے، اس کے ٹوٹل 20 امیدوار میدان میں اترے تھے، 19 کے کاغذات جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیے گئے تھے، 18 جو ہے یعنی فائنل، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے واپس لیے تھے، 18 کے 18 میدان میں تھے۔ لیکن اس کے بعد اب سچویشن چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ ایک دوسرے کے حق میں جو بیٹھ رہا ہے، جو کھڑا ہو رہا ہے، وہ نظر آ رہی ہیں۔ یہاں پر اگر دیکھیں تو راجہ ریاست ہے مسلم لیگ نون سے، اور پھر اس کے بعد راجہ نعیم ہیں مسلم کانفرنس سے، چودھری یاسین ہیں پیپلز پارٹی سے، اور PTI سے شوکت فرید ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہاں پر راجپوت اور جاٹ کے درمیان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ مقابلہ ہوتا رہا ہے۔ اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم راجہ ریاست جو ہے اور شوکت فرید جو ہیں یہاں پر ان کے درمیان ویسے مقابلہ ٹف نظر آ رہا ہے، بالکل یہاں پہ ٹف نظر آ رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ابھی آئے روز کچھ ہوتا ہے، ہم اس میں جو ہمارے پاس ڈیٹیل ہے وہ ہم اس عوام سے بعد میں شیئر کریں گے۔ لیکن مسلم کانفرنس کے راجہ نعیم ہیں، راجہ ریاست ہے مسلم لیگ نون کے چودھری یاسین ہیں، اور شوکت فرید ہیں تحریک انصاف سے۔ بالکل صحیح ہو گیا، اور کوئی رٹا کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر یہاں کے جو کل رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی تعداد میرا خیال 1 لاکھ سے شاید نیچے ہے، اور جو خواتین اور مرد ووٹرز کا ریشو ہے وہ بھی ہمیں بتائیے گا، مد مقابل لوگ کون ہیں یہاں سے؟ کھوئی رٹا کا جو ہے نا پچھلے 15-20 دنوں میں بہت سی چیزیں چینج ہو گئی ہیں۔ اب کھوئی رٹا میں بڑی کلیئر سچویشن سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو کھوئی رٹا کی اگر ہم بات کریں تو یہ آخری حلقہ ہے کوٹلی کا، چھٹا LA 13 ہے، اس میں 22 امیدوار کاغذات جمع کرائے تھے، 22 کے تسلیم کر لیے گئے تھے، یعنی ایکسیپٹ ہو گئے تھے، اور 17 ان میں سے یعنی فائنل آئے تھے، 5 نے واپس لے لیے تھے۔ اب کیونکہ وہاں پر اگین پوزیشن اس لیے چینج ہوئی کہ انصر عبدالی اور رفیق نیر کے درمیان جو ہے وہ معاملات طے پا گئے تھے، اور یہ معاملات طے جو کرنے والے ہیں وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں۔ تو جو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب رفیق نیر اور انصر عبدالی مل جاتے ہیں تو ان کے لیے سیٹ یہاں نکالنا انتہائی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ رفیق نیر کی اپنی الگ سے برادری ہے، انصر عبدالی کی الگ سے برادری ہے، اور یہ پیپلز پارٹی ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جو ہی رفیق نیر کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو وہ سارا کا سارا ووٹ بینک پیپلز پارٹی کو ملے گا۔ تو یہاں پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ یا یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ
توڑ نہیں سکے، یعنی رفیق نیر کو نہیں کر سکے. یہی مسلم کانفرنس سیٹ کافی عرصے تک چھوڑی رکھی ہے، اور یہ بھی مسلم کانفرنس بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ رفیق نیر آئیں گے تو ان کو ہم ٹکٹ دے دیں گے. تو یہاں پر بہت ہی اہم تگڑا جو آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ہوا ہے، انصر عبدالی اور رفیق نیر کو ملا دیا گیا ہے. اب رفیق نیر جو ہیں وہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں انصر عبدالی کی، اور رفیق نیر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ انصر عبدالی سیٹ نکالتے ہیں، رفیق نیر کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہوں گے. اگر رفیق نیر انصر عبدالی ہار جاتے ہیں تو رفیق نیر بھی نہیں. تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب دونوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ سیٹ ہارتے ہیں تو دونوں باہر ہوں گے، اور اگر ایک بھی جیتتا ہے تو دونوں اندر ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے جو ہے یہاں پر بہت مضبوط ہو گئے. تحریک انصاف جو شاید پہلے نہیں نظر آ رہی تھی، یہاں پر مقابلہ ظاہر ہے ہوگا وہ انقلابی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ولید انقلابی، ان کا ہے. لیکن کیونکہ رفیق نیر نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے تو ان کا پلڑا باری ہوتا، وہ مسلم کانفرنس میں جاتے تو پھر بھی ایک پوزیشن چینج ہو جاتی، اور اگر وہ پی ٹی آئی میں جاتے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بڑا آسان کر دیا پی ٹی آئی کے لیے، ان کے لیے، اور یہ اپنے لیے بھی. اگر وہ ہار جاتے ہیں انصر عبدالی تو رفیق نیر بھی کہیں نہیں ہے. ان کے لیے ایک مشروط کر دیا گیا ہے کہ آپ نے فل سپورٹ کرنا ہے انصر عبدالی کو، اور سیٹ نکلے گی تو آپ کو انہوں نے 2 بندے ایڈجسٹ کروائے ہیں وہاں پہ. ہمارے ذرا جو بتا رہے ہیں، ایک تو خود ایڈجسٹ ہوئے ہیں رفیق نیر، ایک اور بندے کا بھی معاملہ ہوا جس کے ساتھ معاملہ طے ہوئے. تو اس میں پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر بڑی سنگین طرح کی آپ سمجھ دیں گے مقابلہ ہوگا. لیکن کیونکہ تحریک انصاف کے 2 بڑے تگڑے امیدوار اکٹھے ہوں گے، وفاق میں بھی حکومت ہے، پھر ابھی جو اعلانات ہوں گے اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا. یہ چیزیں ان کو فائدہ دیں گی. 96,215 ووٹ ہے، 43,263 ووٹ جو خواتین کا ہے، اور 52,952 ووٹ جو ہے وہ مرد ووٹ ہے. اور اس وقت ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ زیادہ جو ہے نا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ووٹ بینک یعنی ٹرن آؤٹ زیادہ جو ہے وہ آئے. ان ڈیٹیل ہم آپ سے اس کے بارے میں بھی انفارمیشن لیں گے چونکہ وقت کی ہمارے پاس کمی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں خاص طور پر، جب ہم میرپور ڈویژن کی بات کرتے ہیں، اس کے 3 ڈسٹرکٹ ہیں، میرپور بھمبر کا تذکرہ ہم کر چکے، اور کوٹلی کو آج جو اس کے 6 حلقے ان کو آپ نے مکمل کیا. یہ ایک سیریز ہے ناظرین، ہم اس کو مکمل کریں گے، 45 حلقوں تک لے کر جائیں گے، اور آنے والے پروگرام میں ہم آپ کو باغ، مظفر آباد اور دیگر جو حلقے ہیں ان کی صورتحال سے بھی آگاہی دیں گے. یہاں ہمارا پروگرام مکمل ہوتا ہے، جانے سے پہلے صرف اتنا کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ بر وقت آپ کو انفارمیشن ملتی رہے. اجازت دیجئے، اللہ نے کے بعد.